क्योंकि कैबिनेट एक्सटेंड करना जो हुकूमत दावे कर रही थी उसके बरअक्स ही नजर आया, लेकिन काफी अरसा ये फैसला होल्ड करके भी रखा गया। अब ये भी दिलचस्प बात है कि MQM कहती है कि हमारे मुस्तफा कमाल साहब ने शामिल होना था कैबिनेट में, हमें इस बारे में मालूम नहीं था, लेकिन परवेज खटक साहब की शमूलियत ने इख्तियार वली साहब को तो ओपनली अपनी क़यादत से शिकवा करने पे मजबूर किया। आप भी नून लीग के अंदर रहे, आपने पार्टी के लिए नाअहली भी बर्दाश्त की, लेकिन उसके बाद आपको को खास हमें देखा कि कदर ना की गई उनका चीजों की। तो आप कैसे रिलेट कर पा रहे हैं इख्तियार वली साहब आज जो बात कर रहे हैं, या कोई मजबूरियां होंगी शहबाज शरीफ साहब की इस कैबिनेट के अंदर खटक साहब को शामिल करने की? जी, मेरे ख्याल में इस बात को समझने के लिए अगर आप थोड़ा सा तारीख से वाकिफ हो जाएं तो ये इंतज़ार जो है ये असल में पीपल्स पार्टी के लिए किया जा रहा था, क्योंकि शुरू में पीपल्स पार्टी ने कहा दिया था कि हम इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम वैसे आपको सपोर्ट करेंगे। फिर कुछ चुनाव में ओहदे भी ले लिए, जैसे सेनेट का चेयरमैनशिप है, प्रेसिडेंट साहब हैं, फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वगैरह वगैरह। तो उस सिलसिले में ये उम्मीद की जाती थी कि बाद में जब बजट आ जाएगा, सख्तियां हो जाएंगी, IMF का प्रोग्राम हो जाएगा, तो हम इनको कन्विंस कर लेंगे और मामला चल निकलेंगे। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि दर हकीकत ये जो एक सोच बचार थी या एक चाल थी रूलिंग कोalition की, ये उसका फेलियर का रिजल्ट है। यानी आखिरकार फिर उन्होंने कुछ ना कुछ करना था। कितनी देर एक एक वजीर के पास 4-4 महकमे होने थे, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो मतलब कहा तो यही जा रहा है, हर दफ़ा यही कहा जाता है कि ये फैसले सारे मेरिट पे हुए हैं। तो अगर ये फैसले सारे मेरिट पे हुए हैं तो फिर उनको महकमे क्यों नहीं मिल रहे? आई मीन पाउंडिंग अ स्क्वायर पेग थ्रू अ राउंड होल वाली बात है कि आपको मतलब पता ही नहीं आप किसको कहाँ फिट करना है और किस तरह से करना है। तो ये अगर इतना टाइम मिला था ये सोचने के लिए, तो उनको चाहिए था कि वो जो नून लीग फेमस है कहने की ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब, तो ये उनको फिर ज़हन में होना चाहिए था कि किसको कहाँ किससे क्या काम लेना है। अगर काम की बात थी, अगर वैसे ही मतलब बांटना था चीजें जैसे पंजाब में बांटी जा रही है तो ये भी बांट दी है, फिर क्या फर्क पड़ता है? तो ये भी वही एक सिलसिला तो नजर आता है कि बांट दिया, एडजस्ट कर लिया लोगों को। लेकिन परवेज खटक को एडजस्ट करना आपको समझ आता है दानियाल साहब, ये एक गैर मामूली बात नहीं है? हाँ, ये गैर मामूली बात है, लेकिन वो तो कब से वहां से टूट के थे और फिर उन्होंने अपनी जमात भी बना ली और सब कुछ कर लिया। तो इस तरह से मेरे ख्याल में जो कोalition आप कह सकते हैं गवर्नमेंट है, यानी प्रो एस्टैब्लिशमेंट जो कोalition है, इस तरह कह लें, उसका तो वो काफी देर से हिस्सा है। अब वो जो पुरानी बातें हैं, जाहिर बात है किसी भी सियासी फैसले में ठेस तो पहुंचती है, तो वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो हम्बलिंग बात है वो आपके नेक्स्ट सेगमेंट में जब आप बात करेंगे, जो ईद के बाद मियां साहब की राब्ता मुहिम को हम आपसे जरूर खुसूसी तस्करा करना चाहेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, विफाकी वजीर मुमलिकत। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर साहब। अगर बुखारी साहब आपकी इजाजत हो, आप पहले आए थे, हुकूमती मौकिफ ताकि आप उस पर रिस्पॉन्ड भी कर सकें कैबिनेट के हवाले से। बैरिस्टर साहब, आप भी शामिल हुए कैबिनेट में, आप जैसे कारकुन जिन्होंने पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, नजरअंदाज किया, सरवर खान साहब को आपके ऊपर प्रेफर करते हुए टिकट दिया, लेकिन आपने शिकवा नहीं किया, जीत आपको हासिल हुई तो अपनी क़यादत के पास रुजू किया आपने। दूसरी तरफ परवेज खटक साहब हैं जिनको ना अब हल्के के अवाम ने वोट दिया, अपनी साबका पार्टी से उन्होंने वफादारी नहीं की, उनको शामिल करने की शहबाज साहब की क्या मजबूरी थी कैबिनेट में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे साहिबा। मुझे पता था और आपको मुबारकबाद भी हम पेश करते हैं। मुबारक, थैंक यू वेरी मच। मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा था, लेकिन ओवर द वीकेंड जिस तरह मैंने एक प्रोग्राम में जिक्र किया कि ये खालिस्तन वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तिकाक है, उनका प्रोगेटिव है, और उसी को इस्तेमाल करते हुए ये इस सवाल का जवाब अगर वहां से अब आप उनके नुमाइंदे खास भी हैं क्योंकि आप उनकी कैबिनेट में मैंने देखिए मेरी इल्म में या मेरी नॉलेज में कुछ ज्यादा डिटेल्स तो नहीं है क्या वजह बनी उनको लाने की या उनको कैबिनेट का पार्ट बनाने की। और मैं इससे पहले क्योंकि मेरी मुलाकात नहीं थी कैबिनेट के अंदर ही जो नाश्ता हुआ तो उधर ही मुलाकात हुई, लेकिन अगेन मैं कहता हूँ कि अगर KPK से अगर कोई नुमाइंदगी देनी थी तो इख्तियार वली इन माय हम्बल ओपिनियन वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। तो पार्टी के अंदर इन वज़रा के हवाले से कोई बातचीत हुई थी? किस सतह के ऊपर ये फैसले हुए हैं? देखिए, पार्टी लीडरशिप ने और सीनियर लीडर्स ने फैसले किए थे जो पार्टी लीडरशिप ने बेहतर समझा, जिसको कैबिनेट का पार्ट बनाने के लिए उन्होंने बिल्कुल परफॉर्मेंस भी देखी, प्रोग्रेस भी देखी, और कुछ पार्टी लॉयलिस्ट को भी, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि कुछ पार्टी लॉयलिस्ट को भी और नए चेहरे, क्योंकि वो नए चेहरे हैं, पार्टी लॉयलिस्ट भी हैं, अब उनकी जो जिम्मेदारियां उनको सौंपी जाएंगी वो भी देखना है कि क्या उनको। अब इख्तियार वली साहब तो खुलकर शिकवे का इजहार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जिस हल्के के आवाम को बताया कि मालम जबा में करप्शन की खटक साहब ने, अब वो ही शहबाज साहब की कैबिनेट के अंदर शामिल हैं।
تو آپ کا اختیار ولی صاحب کو کیا مشورہ ہوگا؟ آپ جب اپنی الیکشن کی کیمپین کر رہے تھے تو کیا بتایا تھا آپ نے عوام کو کہ آپ کو کیوں ٹکٹ نہیں ملا؟ سرور خان صاحب جو پارٹی میاں صاحب ان کی صاحبزادی سب کے اوپر تنقید کرتے تھے، ان کو ٹکٹ ملا، آپ مشورہ کیا دیں گے؟ وہ تو 2 مہینے پہلے سے کیسے قائل کریں عوام کو؟ میرے سیاسی حریف 2 مہینے پہلے سے کہتے تھے کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، گو کہ میں اس بات کو نہیں کرتا تھا، لیکن برکیف آئی تھنک اس میں بہتر یہ کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے. میں نے اختیار صاحب صبر آپ کہتے ہیں میں نے صبر کیا اور یقین کریں کہ ان ہائنڈ سائٹ ناؤ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ڈیسیجنز لیے گئے وہ الحمدللہ میرے حق میں بہتر ہی وہ ہوئے. صبر کا پھل ملے گا آپ کہتے ہیں، اختیار صاحب کو بھی صبر کرنا چاہیے. اب یہ بخاری صاحب آپ کے دور میں وزیر قانون فروغ نسیم صاحب، اس وقت کی اتحادی ایم کیو ایم سے جب سوال ہوا انہوں نے کہا ہمارا نامنیٹڈ نامزد نہیں تھے یہ ایم کیو ایم کے، یہ کہیں اور سے ہی نام آیا تھا. وہی سلسلہ آج بھی چل رہا ہے. کوئی اتنی حیرت کی بات آپ کے لیے تو نہیں ہوگی یہ کیبنٹ دیکھ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب صاحب بہت شکریہ جی. دیکھیں اب صاحب ایم کیو ایم کی پولیٹکس جتنا میں دیکھ رہا ہوں پچھلے جتنے عرصے سے بھی سمہاؤ دادر اسی طرح ہی کے اوپر رہی ہے. وہ کبھی ہم ساتھ ہیں ہم ساتھ نہیں. آپ کو یاد ہو پیپلز پارٹی دور میں بھی وہ کہتے تھے کہ یہ روٹھی ہوئی ان کا تعلق جو ہے بیوی کی طرح ہے، ایک راضی ہوتا ہے ایک ناراض ہوتا ہے ایک مناتا ہے ایک ان کی بارگین تو آف اینڈ آن چلتی ہی رہتی ہے. اور ابھی تو کیونکہ میں تو اگر بات کروں گا تو آپ پھر کہیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کا سلوگن ہے بھی آبویسلی. یہ تو فارم 47 کے تحت ہم جتنی بھی ابھی بیٹھی ہوئی ہے آلموسٹ کا سارے کے سارے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. اور پیپلز پارٹی والوں سے جب آپ بات کریں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کراچی کی حد تک تو وہ یہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں. وہ زبان پھسل گئی ناصر شاہ صاحب کی کل کی تقریر کا میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے مندوخیل صاحب، انہوں نے تو کلیئر کہا کہ مصطفیٰ صاحب تو مجھ سے بھی ہارے ہوئے ہیں، ہمارا اور پی ٹی آئی کا مقابلہ تھا، یہ کہاں سے آگے تھے، ان کی تو اتنی ووٹ تھی اتنی تھی. بات یہ ہے کہ اپنی حد تک تو وہ بھی مانتے ہیں اس کو. سمہاؤ دادر ان کا تو یہی بیہیویئر ہے، یہی ایٹیٹیوڈ رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی بینیفٹ ڈرا کرنے کی باری آتی ہے تو وہ وہاں پر سب سے لیکن کابینہ میں شامل کرنا کہ کتنی ہی آزادانہ حکومت کیوں نہ ہو آپ کی، اس کی کوئی مجبوریاں تو ہوتی ہوں گی. اگر عمران خان کو بھی کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑا تھا، آج شہباز شریف صاحب کو بھی کرنا پڑا. دیکھیں جب ہماری پوزیشن جو تھی وہ اس طرح 2/3 میجورٹیز والی نہیں تھی. دیکھیں ہمارے ساتھ تو بہت سے لوگ مل کے بھی ہم 170 172 تک بڑی مشکل سے پہنچے تھے ساری پارٹیز کے ساتھ، جبکہ یہ تو ہماری 80 سیٹیں کھا کے بھی پھر بھی 200+ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد ان کے پاس تو ایک ایسی پاور ہے ایسا الادین کا چراغ ہے ان کے پاس کہ یہ 26 امینڈمنٹ لانی ہو تو تبھی ان کے بندے پورے ہو جاتے ہیں. یہ رات کو جو سینٹ رولز ہیں ان کو 2011 کو وائلیٹ کر کے بھی اجلاس طلب کر لیتے ہیں. یہ 2007 کے نیشنل اسمبلی کے رولز ہیں ان کو بھی وائلیٹ کر دیتے ہیں. تو ان کے پاس تو کوئی علیحدہ ہی قسم کا ایک جادو کا چراغ ہے، جب بھی چاہتے ہیں جو کچھ کہتے ہیں کر لیتے ہیں. جادو کا چراغ تو پاکستان میں دانیال صاحب کی طرف میں جاؤں گی ایک ہی ہے، علیحدہ قسم کا تو نہیں ہے. آپ زیادہ بہتر اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں. جادو کا چراغ آج شہباز حکومت کا بھی وہی ہے جو بخاری صاحب کی حکومت کا تھا. جی بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں. پہلے چراغ ان کے پاس تھا، اب چراغ ان کے پاس آ گیا. انہوں نے بہت کوشش کی کہ پی ٹی آئی نے کہ چراغ ہمارے پاس ہی رہے، یہاں تک کہ اس وقت آئین اور قانون جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور کہہ دیا کہ جناب آپ تاحیات آرمی چیف رہ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور مطلب ہر حربہ استعمال کیا لیکن وہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا اب ہم آئین اور قانون کی بھی بات کر لیتے ہیں. تو یہ جو حقیقی آزادی ان کا نعرہ ہے، مجھے تو اس کی فرینکلی مجھے یہ پتہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہم لے کے رہیں گے آزادی، یہ نعرہ ہم سنتے ہیں بچپن سے. تو لیکن انہوں نے اس کی تھوڑی سی اور ایجاد کی آگے. وہ صرف سادہ آزادی نہیں، ان کو حقیقی آزادی چاہیے. تو ہم انتظار کرتے رہے سمجھنے کے لیے حقیقی آزادی کیا ہے. ہمیں پتہ اس وقت چلا جب پشاور میں جا کے ان کے چیئرمین صاحب اور ان کے چیف منسٹر صاحب آرمی چیف سے ملے کہ حقیقی آزادی وہاں سے ملتی ہے پشاور سے. نئے مطلب ترجمہ تھا. تو یہ وہ مقبوضہ والی نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے. اور اس کو انتہائی خوش آئند ملاقات قرار دیا پارٹی کی لیڈرشپ. بالکل بڑا اچھا ہو گیا جی. تو اب میاں صاحب کی بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ادھر آئین کا تو میرے حساب سے تو جنازہ نکال دیا، اب ہم جا رہے ہیں اس کا تحفظ کرنے کے لیے. تو یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو ایک سینیٹر صاحب ہیں انہوں نے تقریر کی، میں نے وہ سنی. اس میں انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے نون لیگ کا ساتھ دیا تو ہماری 18 سیٹیں تھیں، 8 رہ گئیں آئین کے تحفظ کے لیے اور ووٹ کو عزت دو پہ. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ 8 رہ گئی ہیں جو ہم طریقے انصاف کا ساتھ دیں تو پتہ چلے کہ وہ 8 کی 2 رہ جائے، کیونکہ جب وہ بھاگے ہیں تو ہماری اتنی کم ہوگی، یہ بھاگیں گے تو اتنی کم ہو جائیں گی.
کام ساروں کا ایک ہی ہے, 5 منٹ لگنے, یہ سارے جو اصول پرستی سب کچھ جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھنے میں صرف 5 منٹ لگتے ہیں. تو جیسے وہ چراغ آپ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ہر چیز بدل جاتی ہے. تو اس بنیاد پہ اگر یہ کہا جائے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ساتھ ہو رہی ہیں, شاہد خاقان صاحب کی گفتگو ہم نے آپ کو سنوائی ہے, مولانا صاحب بھی کچھ تحفظات پی ٹی آئی کو دے چکے ہیں جس کا جواب ابھی تک ان کی طرف سے نہیں آیا اکارڈنگ ٹو کامران مرزا صاحب, تو پھر تو ایک پیج کے اوپر اکٹھے نہیں ہو سکتی ہیں جماعتیں اپوزیشن. میرے خیال میں جی جو 2 ہی جماعتیں میٹر کرتی ہیں ساری جو کوalition بن رہی ہے تحفظ آئین پاکستان کے لیے, تو وہ پی ٹی آئی ایک ہے اور دوسری جو ہے وہ JUIF ہے. تو JUIF تو کافی شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا انہوں نے, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اس جو اعلامیہ تیار کیا انہوں نے اس کا حصہ بھی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی ایک جانب اپنی مقبولیت کا بڑا ہم سب پہ روب ڈالتی ہے کہ جی ہماری مقبولیت اتنی ہے کہ باقی صرف ایک طرف ہم ان سے بھی زیادہ ہیں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ پھر کیا ضرورت ہے کہ ایسی 2 4 جو مطلب ناٹ سو ویل نون جماعتیں ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو یہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں جو یہ سٹیمپ لگ گیا نا 9 مئی کے بعد کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ان کے کچھ ممبران ملوث تھے, اور وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جس میں وہ کور کمانڈر کا گھر بھی ساڑ دیا گیا, اور بھی جگہ جگہ پاکستان میں یہ واقعات ہوئے. تو یہ شاید وہ کور کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم اکٹھے بیٹھے ہوں گے تو ہم ایسے سنگل آؤٹ نہیں ہوں گے کہ ہم وہ والی جماعت ہیں. تو نہیں تو اگر ان کی مقبولیت اتنی ہے تو ان کو ضرورت کیا ہے کسی اور کی, یہ خود کر سکتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں. لگتا تو ایسا ہی ہے. اب ان کے مخاطب اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے علاوہ مارنگ بلوچ بھی ہو رہے ہیں اور منظور پشتین بھی. اس پہ میں دوبارہ آتی ہوں. بیرسٹر عقیل صاحب, بات خبروں میں آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب عوامی رابطہ کریں گے. عوامی رابطے کے سلسلے میں وہ 4 صوبوں کے دورے کریں گے, غالباً جلسے بھی ہوں گے وہاں پر. تو کس طریقے سے وہ جو آپ لوگوں کے اوپر الزام ہے عوامی مینڈیٹ چوری کرنے کا, اس سے کیسے جان چھڑا پائیں گے؟ اور جب اپوزیشن کو پنجاب کی حد تک کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, بلکہ ورکر کنونشن کرنے کا بھی ان کا شکوہ ہے کہ ان کو اجازت نہیں ہے, تو ایسے میں جب میاں صاحب گھوم پھر رہے ہوں گے اور جلسے کریں گے تو مزید الزامات اور غم و غصے میں اضافہ نہیں ہوگا اپوزیشن کا یا ان سے محبت رکھنے والے لوگوں کا؟ دیکھیں بہت سارے سوال آپ نے ایک ہی سوال میں کر دیے افسر صاحبہ. میں بالکل ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, اس کی لیڈرشپ کا حق ہے کہ وہ اپنا جو سیاسی رابطہ ہے اپنے کارکنوں کے ساتھ اس کو اور زیادہ مضبوط کرے. جہاں تک آپ نے فارم 47 کی بات کی تو وہ تمام تر معاملات کورٹس میں ہیں, ٹرائبیونلز میں ہیں. اب وہاں سے جب کاگنیزنس لی بھی ہے, ایون سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشن کیبنٹ کے اندر جس قسم کے لوگ شامل ہو رہے ہیں, آپ کی تمام کیبنٹ کے نون لیگ کے ورکرز کی ہے, یہ تمام چیزوں میں کیسے قائل کریں گے ورکر؟ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب, جب میں نے کہا نا کہ لیڈرشپ نے ان تمام ناموں پہ ڈیسائیڈ کیا جو کیبنٹ کابینہ کے وزراء ہیں, تو وہ میاں محمد نواز شریف کے اپروول سے ہی ہوئے ہیں, وہ ان کے بغیر اپروول کے نہیں ہو سکتی. یہ تمام تر اپروول وہیں سے ہو کے آئی ہے. تو یعنی پھر پرویز خٹک صاحب میاں نواز شریف صاحب کی چوائس, وزراء کی بات کی, وزراء میں نے وفاقی وزیر اور وزیر برائے خٹک صاحب کے حوالے سے اٹھ رہا ہے, باقی کا تو آپ لوگوں کے حوالے سے تو کسی نے سوال نہیں. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اب ایڈوائزرز SAPM وہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے, یہ بھی انہی کا استحقاق ہے, لیکن یہ I'm sure کنسلٹیشن ہوئی. دیکھیں مشیر بنا کر اگر آپ ویسے سمبولکلی بھی بات کریں تو رانا ثناء اللہ صاحب جیسے قد آور نون لیگ کے رہنما جو ہر موقع کے اوپر پارٹی کا دفاع کرتے رہے اور اہم ترین سینئر رہنماؤں میں سے, ان کے برابر پرویز خٹک صاحب ہیں اس وقت کیبنٹ میں. جی بالکل, اب یہ وضاحت آنی چاہیے اور وہ آ بھی جائے گی وہاں سے. کہاں سے؟ دیکھیں میں اب یہی کہہ رہا ہوں وہیں سے آئے گی پھر لگتا ہے. نہیں, وزیر اعظم کے دفتر سے ہی آ جائے گی. آپ کو